अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व सय्यिदिल मुरसलीन व अस्सहबी अजमईन। उम्मीद है कि आप सब बख़ैर होंगे, खैरियत व आफ़ियत से होंगे, ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। अल्लाह ताला हम सब के वक्त और इल्म में बरकत दे, उसे हमारे हक़ में नफ़ा बख्श बनाए। इस इल्म से हमारे जहालत के अंधेरे दूर हों, ये हमारी ज़िंदगी में रोशनी और नूर का ज़रिया बने और हमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मारिफत हासिल करने का ज़रिया बने। ये इल्म हमारे अंदर खशियत, इस्तक़ामत, सब्र व तवक्कुल पैदा करे और रोज़े आखिरत हमारे दर्जे बुलंद करने का ज़रिया बने और हमारे वालिदैन के हक़ में सदक़े जारिया बने। आमीन या रब्बल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाह, हमने पिछले लेक्चर में यह देखा और जाना था कि किस तरह हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने जालूत को क़त्ल किया, किस तरह बनी इसराइल को अमालिका कौम से फ़तह मिली और फिर तक़रीबन 100 साल तक बनी इसराइल को उरूज हासिल था, बल्कि ये उनके एक गोल्डन पीरियड रहा जिसमें तालूत, दाऊद अलैहिस्सलाम और सुलेमान अलैहिस्सलाम ने हुकूमत की। इस दौर में बनी इसराइल ने अपनी खोई हुई इज़्ज़त, अपनी सरज़मीन वापस ली और हर मैदान में, हर फील्ड में खूब तरक्की की। लेकिन हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के साथ उनका यह सुनहरा दौर भी ख़त्म हो गया और उन पर ज़वाल आया। और हमने पहले भी इनकी तारीख़ में देखा और आगे भी इंशाअल्लाह हम देखेंगे कि हमेशा बनी इसराइल की ज़वाल की एक बड़ी वजह, उनके डाउनफॉल का एक रीज़न उनकी आपसी नाइत्तफ़ाक़ी, उनके लड़ाई झगड़े, डिविजन्स और डिसयूनिटी, ग्रोहबंदी, ग्रुपिज़म रहा। यानी उनमें दूसरी मज़हबी और अखलाक़ी बुराइयाँ तो थी ही, लेकिन उनके ज़वाल की एक बहुत बड़ी वजह हर दौर में ग्रोहबंदी रही। अपने अपने क़बीले को अहमियत देना, अपने क़बीले को अहमियत देने की वजह से उनमें कई ग्रुप्स बन गए। इसकी वजह से उनकी मुस्लिम रियासत बढ़ गई और उनके डिवीज़न्स हो गए। फ़िरक़ा परस्ती के साथ साथ हम देखेंगे कि बनी इसराइल में तकब्बुर और इंतहाई दर्जे की ज़िद और हट धर्मी पाई जाती थी, जिसकी बिना पर वो मुसलसल अल्लाह ताला के अज़ाब के मुस्तहिक़ हुए। लेकिन इस सब के बावजूद अल्लाह ताला ने उन पर एक के बाद एक मौके दिए संभलने के और अपनी गलतियों को सुधारने के, और उन पर एक के बाद दिगर इनामात अता किए। मूसा अलैहिस्सलाम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक तकरीबन 1400 सालों में तमाम अंबिया उनकी तरफ और उन्हीं की नस्लों में से भेजे गए। 3 आसमानी किताबें उन पर नाजिल की गईं। लेकिन उस कौम ने अल्लाह ताला के हर फज़ल और हर एहसान को फरामोश कर दिया और फिर अल्लाह ताला की लानत और उसके अज़ाब के मुस्तहिक़ हो गए। हम मुसलमानों को आज ज़रूरत है यह देखने की और चेक करने की कि क्या उम्मत मुस्लिमा भी आज इस ही दौराहे से गुज़र रही है? क्या उम्मत मुस्लिमा भी इस ही ज़िल्लत और रुसवाई का शिकार है? क्या उम्मत मुस्लिमा पर भी ऐसा ही अल्लाह ताला का अज़ाब आया है? अगर आया है तो क्यों आया है? अगर उम्मत मुस्लिमा दुनिया के हर कोने में दबी हुई है, पिस रही है, कट रही है और बदनाम हो रही है, तो उसकी वजह क्या है? यह बात याद रखने की है कि जो कौम अपनी दीनी तालीमात को भुला दे, जिस कौम को अपनी दीनी तालीमात याद ना हो,
جو قوم اپنی کتاب اور اپنے رسول کی تعلیمات اور تربیت کو بھلا دے، صرف زبان سے کلمہ گو ہوں اور ان میں دنیا ہی دنیا بس جائے، اس قوم کا زوال آ کر رہتا ہے۔ ہمارے سامنے صرف بنی اسرائیل ہی کی مثال نہیں، بلکہ ہم مسلمان خود بھی اس کی ایک زندہ مثال ہیں اپنے آپ کے لیے۔ میری آپ سب سے مخلصانہ گزارش ہے کہ آپ جب بھی قرآن حکیم میں موجودہ ان قوموں کے اور انبیاء کرام کے قصے اور واقعات پڑھیں تو پلیز آپ اپنے نالج میں اضافہ حاصل کرنے کی نیت سے یا محض ان کے بارے میں جاننے کے لیے نہ پڑھیں، بلکہ اس سے ہمارا مقصد یہ ہو کہ ہم اپنا تجزیہ کریں، اس سے اپنے آپ کو انالائز کریں، چیک کریں کہ جو اخلاقی، مذہبی، سماجی اور سیاسی برائیاں ان میں موجود تھیں، کہیں ہم میں بھی گھر نہ کر گئی ہیں، کہیں ہم بھی اس ہی دور سے تو نہیں گزر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو کتاب ہمارے لیے بھیجی ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کتاب میں جو ہمارے لیے بھیجی گئی ہے ان پچھلے قوموں کا اور خاص کر بنی اسرائیل اور نصارہ کا ذکر کیوں کر رہا ہے؟ کیا قرآن نے مجید قصے کہانیوں کی کتاب ہے؟ نہیں، ہمارے پروردگار کی ہر بات حکمت و دانائی سے لبریز ہے۔ ہمارا مالک چاہتا ہے کہ ہم اس سے عبرت حاصل کریں، اس سے اپنی اصلاح کریں۔ ہمارا خالق چاہتا ہے کہ جو چیز ان قوموں کی تباہی، بربادی اور ذلت کا باعث اور عذاب کا باعث بنی، اس سے ہم بچے رہیں، ان کے نقش و قدم پر ہم نہ چلیں، بلکہ اس سے سبق لیتے ہوئے اور احتیاط برتتے ہوئے ہم وہ راستہ اختیار کریں جس راستے کو اختیار کر کے انبیاء کرام، صدیقین، شہداء اور صالحین دونوں جہاں میں کامیاب ہوئے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ وہ ہمیں حق کو حق بنا کر دیکھنے اور اس پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور باطل کو باطل بنا کر دکھائے اور اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ غرض سلیمان علیہ السلام کے بعد ان کے 2 بیٹے آپ کے جانشین بنے، لیکن انہوں نے اپنی ریاست کو، اپنے اسٹیٹ کو 2 حصوں میں تقسیم کر لیا۔ ان کی ایک ریاست ساؤتھ فلسطین میں یہودیہ بنی، جس کا کیپٹل یروشلم بنا، اور دوسری ریاست نارتھ فلسطین میں اسرائیل بنی، جس کا کیپٹل سامریا بنا۔ جب ان کے اسٹیٹس اور کیپٹلز بڑھ گئے تو ان کی یونٹی بھی بڑھ گئی اور وہ آپس میں لڑ جھگڑنے لگے۔ ان میں کئی طرح کی مذہبی اور اخلاقی برائیاں پیدا ہو گئیں، ان میں جادو عام ہو گیا، دھوکہ، فریب، کرپشن وغیرہ بڑھ گیا، اور ان میں قبیلہ پرستی بڑھ گئی۔ پھر یہود اپنی حد سے اتنی آگے بڑھے کہ انہوں نے کئی انبیاء کا قتل کیا اور تورات کے احکام کی خلاف ورزی کی اور زمین پر فساد برپا کیا۔ اس وجہ سے ان پر اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا، اور اللہ تعالیٰ نے ان پر جابر اور ظالم لوگوں کو مسلط کیا۔ وہ لوگ بڑے سخت قسم کے جنگجو لوگ تھے جو ان کے شہروں میں گھس گئے اور دور دور تک پھیل گئے، جیسا کہ سورہ اسراء آیت 4 اور 5 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔ ہم نے بنی اسرائیل کے لیے ان کی کتاب میں صاف فیصلہ کر دیا کہ تم زمین میں 2 بار فساد برپا کرو گے اور تم بڑی زبردست زیادتیاں کرو گے۔ ان دونوں وعدوں میں سے پہلے کے آتے ہی ہم نے تمہارے مقابلے پر اپنے بندے بھیج دیے جو بڑے ہی جنگجو تھے، بس وہ تمہارے گھروں کے اندر تک پھیل گئے، اور اللہ کا یہ وعدہ پورا ہونا تھا۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ جو کتاب بنی اسرائیل پر نازل ہوئی وہ تورات تھی، جو موسیٰ علیہ السلام کو دی گئی تھی۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے تورات میں پہلے سے ہی یہ پیشن گوئی کی تھی، یہ پریڈکٹ کیا تھا کہ یہود 2 مرتبہ زمین پر سرکشی کریں گے اور سخت فساد برپا کریں گے، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان پر 2 مرتبہ سخت ترین عذاب مسلط کرے گا۔ لہٰذا ان آیات میں یہود کے پہلی مرتبہ فساد اور سرکشی برپا کرنا اور ان پر پہلا عذاب جو آیا اس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ یہ ظالم اور جابر لوگ کون تھے
جو یہود کے شہروں میں گھس آئے تھے. پہلے ان پر آشوریوں نے حملہ کیا جو ملک شام سے تھے یعنی سیرینز تھے، اور پھر اہل بابل یعنی بیبیلونینز عراقیوں نے کے ہاتھوں بنی اسرائیل پر ہولناک تباہی نازل کی گئی. اس کا تاریخی پس منظر یہ ہے کہ ایئر 598 قبل مسیح یعنی 598 BC میں بخت نصر یا بنو قز نظر نے، جو کہ ایک بہت ہی پاورفل مونارک تھا بیبیلونین امپائر کا، جو بخت نصر کو نمرود بابل بھی کہا جاتا ہے، اس نے یروشلم سمیت پوری سلطنت یہودیہ کو فتح کر لیا اور یہودیہ کے بادشاہ کو قیدی کر بنا لیا. یہودیوں کی بدعمالیوں کا سلسلہ اس پر بھی ختم نہ ہوا، اور اپنے نبی حضرت ارمیہ کے سمجھانے کے باوجود اپنے اعمال درست کرنے کے بجائے بابل کے خلاف بغاوت کر کے اپنی قسمت بدلنے کی کوشش کرنے لگے. اس بنا پر ایئر 586 قبل مسیح BC میں بخت نصر نے ایک سخت حملہ کیا یہودیوں پر، اور اس نے ایسی ہولناک تباہی مچائی کہ یہودیہ کے تمام چھوٹے بڑے شہروں کی اینٹ سے اینٹ بجا دی. کہا جاتا ہے کہ اس نے کوئی 2 اینٹیں ان کی شہر کی کوئی 2 اینٹیں سلامت نہیں چھوڑی. اس نے اس حملے میں یہودیوں کی کوئی چیز سلامت نہ چھوڑی. اس نے بیت المقدس اور ہیکل سلیمانی کو شہید کر دیا. اس وقت وہاں کی آبادی تقریباً 12 لاکھ تھی. بخت نصر نے ان میں سے 6 لاکھ کو قتل کیا اور 6 لاکھ لوگوں کو بھیڑ بکریوں کی طرح ہانکتا ہوا قیدی بنا کر اپنے ساتھ بابل لے گیا. بنی اسرائیل 150 سال تک قید رہے بابل میں. کہا جاتا ہے کہ یہود کے شہر وہاں ایسے ویران پڑے تھے کہ شاید ان میں کوئی کبھی بسا بھی ہو، اور یہ ان کی تاریخ کا بدترین دور رہا، جس کے بارے میں سورہ اسراء کی آیت 5 میں ہمیں ذکر ملتا ہے. اس کے آگے کی تفصیلات میں جانے سے پہلے ہم یہاں رک کر بیت المقدس اور ہیکل سلیمانی کے بارے میں تھوڑی تفصیلات جان لیتے ہیں. بیت المقدس کیا اس زمین میں پہلی مسجد ہے؟ نہیں. اکثر لوگ اس غلط فہمی میں کا شکار ہوتے ہیں کہ یہ اس دنیا کی بنائی جانے والی پہلی مسجد ہے، کیونکہ یہ مسلمانوں کے پہلے قبلے کا ڈائریکشن رہی. دنیا کی پہلی مسجد اللہ تعالیٰ کا پہلا گھر مکہ مکرمہ میں ہے، جو کعبۃ اللہ ہے. کعبۃ اللہ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور آپ کے بڑے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے تعمیر کیا تھا، اور احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ کعبۃ اللہ کی تعمیر کے 40 سال بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے دوسرے بیٹے اسحاق علیہ السلام کے ساتھ مل کر بیت المقدس کی تعمیر کی تھی. جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اور حضرت اسحاق علیہ السلام نے بیت المقدس کو تعمیر کیا تھا، تو اس کو حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف منسوب کیوں کیا جاتا ہے؟ اور یہ ہیکل سلیمانی کیا ہے؟ بیت المقدس تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور سے ہی قائم تھا، لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کو رینوویٹ کیا تھا، اس کی توسیع کی تھی اور اس کو اور بڑا اور خوبصورت بنایا تھا. اس لیے اس کو آپ کی طرف منسوب کیا جاتا ہے. اس میں ہی حضرت سلیمان علیہ السلام کا عبادت خانہ بھی تھا، جہاں آپ عبادت کیا کرتے تھے. اس کو ہیکل سلیمانی کہتے ہیں. جس طرح مسلمانوں کی کے عبادت گھر مسجد کہلاتے ہیں اور کرسچنز کے چرچ، اسی طرح یہودیوں کے عبادت گھر ہیکل کہلاتے ہیں یا سیناگوگ. اور سلیمان علیہ السلام کے بنائے ہوئے اسی ہیکل سلیمانی کو یہود فرسٹ ٹیمپل کہتے ہیں، جس کو بخت نصر نے شہید کر دیا. اگر آپ ورلڈ میپ پر نظر ڈالیں گے تو پتہ چلے گا کہ فلسطین، بابل یعنی عراق اور ایران ایک دوسرے کے پڑوسی ہیں. فلسطین پہلے فلسطین ہے، اس کے بعد عراق ہے، اور پھر عراق کے بعد ایران. ایران اور عراق کی دشمنی تھی،
تو ایران نے عراق پر حملہ کیا اور وہاں کے بادشاہ ایمپرر آف پرشیا سائرس نے یعنی خسرو آف ایران نے عراق پر حملہ کیا اور اس کو فتح کر لیا۔ اس طرح رحمت الہی یہودیوں کی مددگار ہوئی اور بابل کی سلطنت کو زوال آیا۔ سائرس نے یہ فرمان جاری کر دیا کہ بنی اسرائیل کو اپنی وطن واپس جانے اور وہاں دوبارہ آباد ہونے کی عام اجازت ہے۔ چنانچہ اس کے بعد یہودیوں کے قافلے یہودیہ کی طرف جانا شروع ہو گئے اور جن کا سلسلہ تو کئی مدت تک جاری رہا۔ پھر سائرس نے یہودیوں کو ہیکل سلیمانی کو دوبارہ تعمیر کرنے کی اجازت بھی دے دی۔ ایئر 522 قبل مسیح میں ہیکل سلیمانی کو نئے سرے سے تعمیر کیا گیا، جس کو یہودی سیکنڈ ٹیمپل کہتے ہیں۔ اس کے بعد حضرت عزیر علیہ السلام نے دین کی تجدید کا کام کیا، یعنی ان کے دین کے رینوویشن اور ری اسٹیبلشمنٹ کا کام کیا۔ حضرت عزیر علیہ السلام تورات کے حافظ تھے، لہٰذا انہوں نے اپنے حافظے سے تورات کو دوبارہ لکھوایا جو مٹ چکی تھی۔ انہوں نے یہودیوں کی دینی تعلیم کا انتظام کیا، قوانین شریعت کو نافذ کر کے ان اعتقادی اور اخلاقی برائیوں کو دور کرنا شروع کیا جو بنی اسرائیل کے اندر غیر قوموں کے اثر سے گھس آئی تھی، اور بنی اسرائیل سے از سر نو اللہ تعالیٰ کی بندگی اور اس کی شریعت کی پیروی کا میثاق یعنی عہد لیا۔ ان کے اسی دور کے بارے میں اللہ تعالیٰ سورہ اسراء کی آیت 6 میں فرماتا ہے، پھر ہم نے ان پر تمہیں غلبہ دیا کہ تمہارے دن پھرے اور مال اور اولاد سے تمہاری مدد کی اور تمہاری تعداد پہلے سے بڑھا دی۔ اس طرح تقریباً 150 سال بعد بیت المقدس پھر سے آباد ہوا اور یہودی مذہب و تہذیب کا مرکز بنا۔ بابلیوں نے اسرائیلی نسلوں کو اپنی شریعت، اپنی روایات اور اپنی قومی زبان عبرانی تک سے ناآشنا کر دیا تھا، اور چنانچہ عزیر علیہ السلام نے تورات کو دوبارہ لکھوا کر اس کو ری اسٹیبلش کیا تھا۔ اس لیے ان میں دین کی نئی روح پھونکی تھی، اس لیے بنی اسرائیل آپ کی بہت تعظیم کرتے تھے، آپ کو بہت ریسپیکٹ دیتے تھے۔ لیکن یہودیوں کی یہ تعظیم بڑھتے بڑھتے اس حد تک بڑھ گئی کہ بعض یہودی گروپس نے آپ کو ابن اللہ کا بیٹا تک بنا دیا۔ یہودیوں کے اس اعتقادی خرابی کے بارے میں سورہ توبہ کی آیت 30 میں آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، یہودی کہتے ہیں کہ عزیر اللہ کا بیٹا ہے۔ ایک طرف یہودیہ کے لوگ نے حضرت عزیر علیہ السلام کی تعلیمات سے فائدہ اٹھایا، اور انہی کے ایک گروپ نے ان کو حد سے بڑھا کر ان کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا قرار دیا۔ تو دوسری طرف نارتھ فلسطین کے سامریہ یہودیوں پر حضرت عزیر علیہ السلام کی تعلیمات کا کوئی اثر نہیں ہوا، بلکہ انہوں نے بیت المقدس کے مقابلے میں اپنا ایک مذہبی مرکز تعمیر کر کے اس کو قبلہ اہل کتاب بنانے کی کوشش کی۔ اس طرح یہودی اور سامریوں کے درمیان دشمنی بڑھ گئی، جس کی وجہ سے یونانیوں نے یعنی گریکس نے ان پر حملہ کیا، اور ان کے حکمران انٹیوکس نے فلسطین پر قبضہ کر لیا۔ اس نے یہودی مذہب اور تہذیب کو سخت نقصان پہنچایا۔ انٹیوکس نے زبردستی بیت المقدس کے ہیکل میں بت رکھوا دیے اور یہودیوں کو مجبور کیا کہ ان کا سجدہ کریں۔ اس نے یہودیوں پر اتنے ظلم ستم ڈھائے کہ ان سب یہودیوں کے لیے سزائے موت تجویز کی جو اپنے گھروں میں تورات کا نسخہ رکھتے ہوں، یا پھر جو سبت کے احکام کی پیروی کرتے ہوں، یا اپنے بچوں کی ختنہ کراتے ہوں۔ لیکن یہودی اس جبر سے دبے نہیں، بلکہ ان کے اندر ایک زبردست تحریک اٹھی جو تاریخ میں مکابی بغاوت کے نام سے مشہور ہے۔ آخرکار انہوں نے یونانیوں کو اپنے ملک سے نکال کر اپنی آزاد ریاست قائم کر لی، جو 67 قبل مسیح BC تک قائم رہی۔ اس سے ہمیں مل کر رہنے، مل کر کام کرنے اور یونائٹڈ رہنے کے فائدے پتہ چلتے ہیں۔
یہود جب جب مل کر اتحاد سے کام کرتے رہے اور اتفاق سے کام کرتے رہے اور اپنے دین پر قائم رہے، اپنے دین کو تھامے رہے، یہ ان کے عروج کا دور رہا اور انہوں نے ترقی کی۔ لیکن جیسے ہی ان میں دنیا پرستی اور فرقہ پرستی پیدا ہوتی، وہ آسمان سے زمین پر منہ کے بل گرتے۔ اس میں ہمارے لیے بہت بڑی عبرت ہے، بہت بڑا سبق ہے۔ یہودیوں نے یونانیوں کے خلاف مکابی تحریک جس اخلاقی اور دینی روح کے ساتھ اٹھائی تھی، وہ رفتہ رفتہ فنا ہوتی چلی گئی اور اس کی جگہ خالص دنیا پرستی پیدا ہو گئی، اور پھر آخر کار ان کے درمیان پھوٹ پڑ گئی۔ انہوں نے خود یعنی یہودیوں نے خود روم کے بادشاہ پومپے کو فلسطین آنے کی دعوت دی، اور 63 قبل مسیح میں جب پومپے فلسطین آیا تو اس نے بیت المقدس پر قبضہ کر لیا۔ لیکن رومیوں نے یہودیوں کو تھوڑی بہت آزادی بھی دے رکھی تھی، ان سے اپنا کام نکلوانا پسند کیا کرتے تھے وہ۔ اس دوران اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو سنبھلنے اور اپنی اصلاح کرنے کا ایک اور موقع دیا، اور ان کی طرف حضرت یحییٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا۔ 1400 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اور حضرت ہارون علیہ السلام کو بھیجا۔ تب سے لے کر 1400 سال بعد تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کے آنے تک اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر اپنا بڑا فضل کیا۔ ان 1400 سالوں میں کوئی دور ایسا نہ گزرا جب ان میں کوئی نہ کوئی نبی موجود نہ ہوتا۔ کئی بار ان کے پاس ایک سے زیادہ نبی موجود ہوتے۔ ان پر 3 کتابیں نازل کی گئیں، تین کتابیں نازل کی گئیں۔ امت مسلمہ کے منصب پر فائز کیے گئے۔ انہوں نے اپنی آنکھوں کے سامنے کئی معجزے ہوتے ہوئے دیکھے، لیکن یہ لوگ نافرمانیوں، سرکشیوں اور مکاریوں میں مبتلا رہے۔ اپنے دینی تعلیمات پر عمل کرنے کے بجائے ان کو پیچھے چھوڑ دیا، بلکہ ان کو بھلا دیا۔ وہ لوگ کھلی نافرمانی کرتے اور شریعت پر عمل نہ کرتے۔ کئی طرح کی خرابیاں ان میں عام ہو گئیں۔ جب کوئی نبی ان کی اور بھیجا جاتا تو وہ انہیں قید کرتے یا پھر قتل کر دیتے، اور وہ اپنے انبیاء پر بدترین قسم کے الزامات لگاتے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک آخری موقع دیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ان کی اصلاح کے لیے بھیجا۔ لیکن یہود تو یہود تھے، وہ حق کو کسی حال میں ماننا نہیں چاہتے تھے۔ ہر کوئی جو ان کی نصیحت کرے وہ ان کو نہ بھاتا، اور وہ اس کے خلاف سازش کر کے انہیں مارنے کی کوشش کرتے، اور یہی انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کے ساتھ کیا۔ بالآخر انہوں نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کا قتل کیا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کی بھی پوری کوشش کی۔ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ حضرت مریم علیہ السلام پر گھناؤنے الزامات لگائے، ان کے قتل کی سازشیں کی اور ان کو سولی دینے کی پوری کوشش کی، بلکہ یہود کے مطابق انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی بھی دے دی۔ وہ اپنے کیے پر شرمندہ ہونے کے بجائے فخر سے کہتے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کے رسول کا قتل کیا ہے۔ اصل واقعہ یہ تھا کہ حضرت مریم بنت عمران، جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ تھی، ان کی پیدائش سے پہلے ان کی والدہ نے نظر مان لی کہ اللہ تعالیٰ انہیں جو اولاد دے گا وہ اس کو بیت المقدس کی خدمت کے لیے اللہ کے نام پر آزاد کر دیں گی، اور پھر اللہ تعالیٰ کے حضور دعا مانگی، جس کی تفصیلات سورہ آل عمران میں اس طرح آتی ہیں۔ اللہ اس وقت سن رہا تھا جب عمران کی عورت کہہ رہی تھی کہ میرے پروردگار، میں اس بچے کو جو میرے پیٹ میں ہے تیری نظر کرتی ہوں، وہ تیرے کام کے لیے وقف ہوگا، میری اس پیشکش کو قبول فرما، تو سننے اور جاننے والا ہے۔ پھر جب وہ بچی اس کے ہاں پیدا ہوئی تو اس نے کہا، مالک میرے ہاں تو لڑکی پیدا ہو گئی۔ حالانکہ جو کچھ اس نے جنا تھا اللہ کو اس کی خبر تھی، اور لڑکا لڑکی کی طرح نہیں ہوتا۔
خیر میں نے اس کا نام مریم رکھ دیا ہے اور میں اسے اور اس کی آئندہ نسل کو شیطان مردود کے فتنے سے تیری پناہ میں دیتی ہوں۔ آخر کار اس کے رب نے اس لڑکی کو بخوشی قبول فرما لیا، اس کی بڑی اچھی طرح پرورش کی اور زکریا کو اس کا سرپرست بنایا۔ ان آیات سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ نے اپنی اولاد کی ولادت سے پہلے دوران حمل میں ہی اپنی اولاد کو بیت المقدس کی خدمت کے لیے اللہ کے نام پر آزاد کر دینے کی نظر مان لی تھی، لیکن جب بیٹی ہوئی تو خود ہی کہنے لگیں کہ لڑکا لڑکی کی طرح نہیں ہوتا۔ حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ کا یہ کہنے کا مقصد تھا کہ اگر لڑکا ہوتا تو اس کو اللہ تعالیٰ کے راستے میں لگانے کا مقصد زیادہ اچھی طرح حاصل ہو سکتا تھا، کیونکہ لڑکا بہت ساری فطری کمزوریوں اور دوسری پابندیوں سے آزاد ہوتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ تو بخوبی آپ کی نیت کو جانتا تھا اور وہ اس سے بھی واقف تھا کہ آپ کو کون سی اولاد ہونے والی ہے۔ غرض اللہ تعالیٰ نے نہ صرف حضرت مریم علیہ السلام کو بخوشی قبول کیا بلکہ ان کی اچھی پرورش کی اور حضرت زکریا علیہ السلام کو ان کا سرپرست بنایا۔ حضرت مریم علیہ السلام حضرت زکریا علیہ السلام کی سرپرستی یا کفالت میں اس لیے آئیں کیونکہ جب حضرت مریم علیہ السلام سن رشد یعنی عقل والی عمر کو پہنچی تو بیت المقدس کی عبادت گاہ ہیکل میں داخل کر دی گئی اور وہ ذکر الہی میں دن رات مشغول رہنے لگیں، تو وہ حضرت زکریا علیہ السلام کی دیکھ بھال میں تھی جو حضرت مریم کے رشتہ دار تھے۔ اکثر مفسرین کی رائے ہے کہ حضرت زکریا علیہ السلام حضرت مریم کے خالو تھے، اور چونکہ حضرت زکریا علیہ السلام ہیکل کے مجاوروں میں سے تھے تو انہوں نے حضرت مریم علیہ السلام کی حفاظت اور کفالت اپنے ذمہ لے لی تھی، لہٰذا حضرت مریم ہیکل میں دن رات عبادت میں مصروف رہتی، اور سورہ مریم سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ ایک محراب میں گوشہ نشیں ہو گئی تھی اور انہوں نے ایک پردہ لٹکا کر اپنے آپ کو دیکھنے والوں کی نگاہوں سے محفوظ کر لیا تھا۔ سورہ آل عمران سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ایک فرشتے نے حضرت مریم علیہ السلام سے آ کر یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں پاکیزگی عطا کی ہے اور ان کو تمام جہاں کی عورتوں پر فضیلت دی ہے اور ان کو اپنی خدمت کے لیے چنا ہے، لہٰذا وہ اللہ تعالیٰ کی فرما بردار بنے اور اس کی عبادت کرے۔ حدیث سے بھی یہ بات پتہ چلتی ہے ہمیں کہ مردوں میں بہت سارے کامل ہوئے لیکن عورتوں میں مریم بنت عمران، آسیہ زوجہ فرعون، ختیجہ بنت خویلد اور فاطمہ بنت محمد ہیں۔ حضرت مریم کو اولاد کیسے ہوئی اس کا ذکر ہمیں سورہ مریم اور سورہ آل عمران دونوں میں ہی ملتا ہے۔ جب حضرت مریم اپنے حجرے میں تھیں تو اللہ تعالیٰ کا بھیجا ہوا فرشتہ آپ کے پاس حاضر ہوتا ہے اور کہتا ہے، اے مریم، اللہ تجھے اپنے ایک فرمان کی خوشخبری دیتا ہے، اس کا نام مسیح عیسیٰ ابن مریم ہوگا، دنیا اور آخرت میں معزز ہوگا، اللہ کے مقرب بندوں میں شمار کیا جائے گا، لوگوں سے گہوارے میں بھی کلام کرے گا اور بڑی عمر کو پہنچ کر بھی، اور وہ ایک مرد صالح ہوگا۔ یہ سن کر مریم بولی، پروردگار، میرے ہاں بچہ کہاں سے ہوگا؟ مجھے تو کسی شخص نے ہاتھ تک نہیں لگایا۔ جواب ملا، ایسا ہی ہوگا، اللہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، وہ جب کسی کام کے کرنے کا فیصلہ فرماتا ہے تو پس کہتا ہے کہ ہو جا، اور وہ ہو جاتا ہے۔ اللہ اسے کتاب اور حکمت کی تعلیم دے گا، تورات اور انجیل کا علم سکھائے گا اور بنی اسرائیل کی طرف اپنا رسول مقرر کرے گا۔ اس کے بعد جب حضرت مریم حاملہ ہو گئیں تو وہ ہیکل سلیمانی سے ایک دور کے مقام پر چلی گئیں۔ جب وہ وہاں گئیں تو اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے ان کے کھانے پینے کا انتظام کیا، بلکہ جب وہ ہیکل میں تھیں تب بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے پاس رزق آتا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم علیہ السلام سے فرمایا کہ انہیں اس حمل کے بارے میں کسی کو کوئی صفائی دینے کی ضرورت نہیں، اور اگر کوئی پوچھے تو کہہ دینا کہ میں روزے سے ہوں، کیونکہ بنی اسرائیل میں چپ کا روزہ رکھا جاتا تھا،
یعنی جب وہ روزہ رکھتے تھے تو کسی سے بات نہیں کیا کرتے تھے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب کی ذمہ داری اپنے اوپر لے لی۔ اس کے آگے کا واقعہ سورہ مریم میں ملتا ہے۔ پھر وہ اس بچے کو لیے ہوئے اپنے قوم میں آئیں۔ لوگ کہنے لگے، اے مریم، یہ تو نے بڑا گناہ کا کام کیا۔ اے ہارون کی بہن، نہ تیرا باپ کوئی برا آدمی تھا اور نہ تیری ماں کوئی بدکار عورت تھی۔ مریم نے بچے کی طرف اشارہ کیا۔ لوگوں نے کہا، ہم اس سے کیا بات کریں جو گہوارے میں پڑا ہوا ایک بچہ ہے۔ بچہ بول اٹھا، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ اس نے مجھے کتاب دی اور نبی بنایا اور بابرکت کیا جہاں میں رہوں، اور نماز اور زکوٰۃ کی پابندی کا حکم دیا جب تک میں زندہ رہوں، اور اپنی والدہ کا حق ادا کرنے والا بنایا، اور مجھ کو جبار اور شقی نہیں بنایا۔ سلام ہے مجھ پر جب میں پیدا ہوا اور جب کہ میں مروں اور جب کہ میں زندہ کر کے اٹھایا جاؤں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ذات میں بنی اسرائیل کے سامنے اللہ تعالیٰ نے ایک نشانی پیش کی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو ان کی مسلسل بد کرداریوں پر عبرتناک سزا دینے سے پہلے ان پر اپنی حجت تمام کرنا چاہتا تھا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ تدبیر کی کہ بنی اسرائیل کے ایک ایسے نیک، زاہدہ اور عابدہ لڑکی کو جو بیت المقدس میں حضرت زکریا علیہ السلام کی کفالت اور حفاظت میں اعتکاف میں تھی، اس کو معجزانہ طور پر اولاد دے دی، تاکہ جب وہ بچہ لے کر اپنے قوم کے پاس آئے تو پوری قوم اس پر ٹوٹ پڑے۔ تو اس وقت اللہ تعالیٰ اس بچے سے کلام کرائے اور وہ اپنی والدہ کی بے گناہی کا ثبوت دے، تاکہ جب یہی بچہ بڑا ہو کر نبوت کے منصب پر فائز ہو تو قوم کے ہزاروں لوگ اس کی شہادت دینے والے موجود ہوں کہ وہ اس کی شخصیت میں اللہ تعالیٰ کا ایک حیرت انگیز معجزہ دیکھ چکے ہیں۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام بحیثیت رسول بنی اسرائیل کے پاس آئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کئی معجزے عطا کیے۔ وہ مٹی سے پرندہ بناتے اور اس میں پھونک مارتے تو وہ اللہ کے حکم سے پرندہ بن جاتا۔ وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے مادرزاد یعنی پیدائشی اندھے اور کوڑھی کو اچھا کر دیتے تھے اور مردے کو زندہ کر دیتے تھے، اور وہ لوگوں کو یہ بھی بتاتے تھے جو وہ کھا کر آئے ہیں، اور یہ بھی بتاتے جو اپنے گھر میں ذخیرہ کر کے رکھے ہیں یعنی جمع کر کے رکھے ہیں۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ میں اس تعلیم کی تصدیق کرنے والا بن کر آیا ہوں جو تورات میں اس وقت میرے زمانے میں موجود ہے، اور میں اس لیے آیا ہوں کہ تمہارے لیے بعض ان چیزوں کو حلال کر دوں جو تم پر حرام کر دی گئی ہیں۔ دیکھو، میں تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس نشانی لے کر آیا ہوں، لہٰذا اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ اللہ میرا رب بھی ہے اور تمہارا رب بھی ہے، لہٰذا تم اس کی بندگی اختیار کرو، یہی سیدھا راستہ ہے۔ چنانچہ بنی اسرائیل صدیوں سے مسلسل نافرمانیاں کرتے آ رہے تھے، اور بار بار ان کو آگاہ کرنے اور معاف کرنے کے باوجود ان کی روش بگڑتی ہی چلی جا رہی تھی۔ پے در پہ کئی انبیاء کو قتل کر چکے تھے، اور ہر اس نیک بندے کے خون کے پیاسے ہو جاتے تھے جو انہیں نیکی کی دعوت دیتا تھا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان پر حجت تمام کرنے اور انہیں ایک آخری موقع دینے کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام جیسے دو جلیل القدر پیغمبروں کو بیک وقت مبعوث کیا تھا، اور ان کو ایسی کھلی کھلی نشانیوں کے ساتھ بھیجا جن کا انکار صرف وہی کر سکتا تھا جو حق اور صداقت سے انتہا درجے کی دشمنی رکھتا ہو، اور حق کے مقابلے میں جن کی ہمت اور بے باکی حد کو پہنچ چکی ہوں۔ مگر بنی اسرائیل نے اس آخری موقع کو بھی ہاتھ سے کھو دیا، اور صرف اتنا ہی نہیں کیا
کہ ان دونوں پیغمبروں کی دعوت کا انکار کیا، بلکہ انہوں نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو علل اعلان ان کا سر قلم کر دیا۔ حضرت مریم علیہ السلام کے بے گناہ اور پاک دامن ہونے کے گواہ ہوتے ہوئے ان پر زنا کا الزام لگایا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ ولد الزنا ثابت کرتے ہوئے ان کے علماء اور فقہا نے ایک سازش کے تحت رومی سلطنت سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سزائے موت دلوانے کی کوشش کی۔ اس کے بعد چنانچہ بنی اسرائیل پر مزید وقت اور قوت صرف کرنا بالکل فضول تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو واپس بلا لینے کا فیصلہ کیا اور قیامت تک کے لیے بنی اسرائیل پر ذلت کی زندگی کا فیصلہ لکھ دیا، جیسا کہ سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، پھر بنی اسرائیل مسیح کے خلاف خفیہ تدبیریں کرنے لگے۔ جواب میں اللہ نے بھی خفیہ تدبیر کی، اور ایسی تدبیروں میں اللہ سب سے بڑھ کر ہے۔ وہ اللہ کی خفیہ تدبیر ہی تھی جب اس نے کہا کہ اے عیسیٰ، اب میں تجھے واپس لے لوں گا اور تجھ کو اپنی طرف اٹھا لوں گا، اور جنہوں نے تیرا انکار کیا ہے ان سے اور ان کے گندے ماحول میں ان کے ساتھ رہنے سے تجھے پاک کر دوں گا، اور تیری پیروی کرنے والوں کو قیامت تک ان لوگوں پر بالادست رکھوں گا جنہوں نے تیرا انکار کیا ہے۔ پھر تم سب کو آخر کار میرے پاس آنا ہے، اس وقت میں ان باتوں کا فیصلہ کر دوں گا جن میں تمہارے درمیان اختلاف ہوا ہے۔ جن لوگوں نے کفر و انکار کی روش اختیار کی ہے انہیں دنیا اور آخرت دونوں میں سخت سزا دوں گا، اور وہ کوئی مددگار نہ پائیں گے، اور جنہوں نے ایمان اور نیک عملی کا رویہ اختیار کیا ہے وہ انہیں ان کے اجر پورے دے دیے جائیں گے۔ اور خوب جان لو کہ ظالموں سے اللہ ہرگز محبت نہیں کرتا۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیروی کرنے والوں کو ان پر بالادست یعنی برتر سپیریئر رکھے گا قیامت تک کے لیے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی پیروی کرنے والے اور ان کا ساتھ دینے والے لوگ کون تھے؟ ان کے بارے میں اسی کی پچھلی آیت 52 میں ہمیں ذکر ملتا ہے۔ جب عیسیٰ علیہ السلام نے محسوس کیا کہ بنی اسرائیل کفر اور انکار پر آمدہ ہیں تو آپ نے کہا، کون اللہ کی راہ میں میرا مددگار ہے؟ اس پر حواریوں نے کہا کہ وہ اللہ کے مددگار ہیں اور وہ اللہ پر ایمان لاتے ہیں۔ مفسرین کی رائے ہے کہ حواری کا لفظ قریب وہی معنی رکھتا ہے جو ہمارے یہاں انصار کا مفہوم ہے۔ جس طرح انصار مدینہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی تھی، اسی طرح حواریوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی مدد کی تھی۔ لیکن ایک اہم ترین بات جو یہاں نوٹ کرنے کی ہے وہ یہ کہ عیسیٰ علیہ السلام کے ان حواریوں کا عقیدہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں وہ نہیں تھا جو بعد کے عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اپنے آپ گھڑ لیا۔ حواری حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیگر انبیاء کرام ہی کی طرح ایک اللہ کا رسول مانتے تھے اور ان کی دی ہوئی تعلیمات پر عمل کرتے تھے۔ اس بات کا پتہ ان کی اس دعا سے لگتا ہے، ربنا آمنا بما انزلت واتبعنا الرسول فاکتبنا مع الشاہدین۔ اے ہمارے رب، جو فرمان تو نے نازل کیا ہے ہم نے اسے مان لیا اور رسول کی پیروی قبول کی، ہمارا نام گواہی دینے والوں میں لکھ لے۔ یہود نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کیا، ان کی قتل کی سازش کی اور رومی سلطنت سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سزائے موت دلا کر سولی دلائی، اور یہود کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی دے دی گئی۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی تدبیر سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو روح اور جسم کے ساتھ اوپر اٹھا لیا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جگہ یہود نے جس شخص کو سولی دی وہ کوئی اور تھا، اور وہ یہ سوچ کر خوش ہو رہے تھے کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ ابن مریم کو سولی دی،
اور وہ فخر سے کہتے کہ ہم نے اللہ کے رسول کا قتل کر دیا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنے پاس بلا لیا۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ جس گھر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پناہ لی تھی وہاں فرشتے آئے اور آپ کو لے کر آسمان کی اور چلے گئے۔ اس گھر کی چھت بھی پھٹی ہوئی پائی گئی، لیکن آپ کی جگہ دوسرے شخص کو سولی کیسے دی گئی اس کے بارے میں مختلف آراء ہیں، لیکن قرآن جو ہمیں بتاتا ہے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ آپ کو جسم اور روح سمیت اپنے پاس بلا لیا۔ کئی احادیث سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم قیامت کے قریب آسمان سے نازل ہوں گے اور حکومت کریں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول امام مہدی کے دور حکومت میں ہوگا، یعنی پہلے امام مہدی آئیں گے اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام انہی کی حکومت کے دور میں نازل ہوں گے۔ احادیث میں یہ بھی آتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے نازل ہوتے ہی غلبہ اسلام کے لیے جہاد شروع کر دیں گے اور کافروں سے مسلسل جہاد کریں گے، حتیٰ کہ روئے زمین پر ایک بھی کافر باقی نہیں بچے گا، اور آپ کے دور میں تمام ادیان یعنی ریلیجنز ختم کر دیے جائیں گے اور ساری دنیا میں صرف اسلام کا بول بالا ہوگا، اور اس دور میں مکمل عدل و انصاف ہوگا، دولت کی کثرت ہوگی اور لوگ آپس میں غیر معمولی پیار و محبت سے رہیں گے، حسد، بغض اور کینہ بالکل نہیں ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ خلافت 40 سال کا ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے دور حکومت میں کوئی نئی شریعت لے کر نہیں آئیں گے، بلکہ آپ بطور ایک امتی آئیں گے اور شریعت محمدیہ کے مطابق احکامات نافذ کریں گے۔ اور احادیث میں یہ بھی آتا ہے کہ آپ تشریف لانے کے بعد شادی کریں گے، آپ کی اولاد بھی ہوگی، اور آپ کے انتقال کے بعد آپ کی تدفین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے مبارک میں ہوگی۔ ایک طرف یہود نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے سے انکار کیا اور ان کو بدنام کرنے میں کوئی کسر نہ چھوڑی، تو دوسری اور عیسائیوں نے جو عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے تھے، انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اتنا زیادہ مانا اور اتنی زیادہ تعظیم کی کہ ان کو ان کے درجے سے بڑھا دیا، اور ان کی غیر فطری پیدائش یعنی ان نیچرل برتھ کی وجہ سے الہ یعنی گاڈ اور ابن اللہ یعنی اللہ کا بیٹے کا درجہ دے دیا۔ یہ عیسائیوں کا غلو تھا، یہ عیسائیوں کا حد سے بڑھنا تھا۔ نہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کبھی کہا کہ وہ اللہ کے بیٹے ہیں، نہ انجیل میں یہ کہیں آیا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، اور نہ آپ کے حواریوں میں سے یہ کسی کا عقیدہ تھا کہ آپ نعوذ باللہ ابن اللہ ہیں۔ انجیل کا نسخہ اب جو دنیا میں موجود ہے یعنی بائبل، اس میں ہزاروں چینجز اور کانٹرڈکشنز کے باوجود یہ بات کہیں بھی نہیں پائی جاتی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ابن اللہ تھے۔ یہ عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں کے بعد آنے والے عیسائیوں کے مذہب میں بگاڑ پیدا کرنے کی وجہ سے ہوا ہے، اور یہ ان کے چرچز کی تعلیمات ہیں جو ان کی کتاب بائبل کے خلاف ہیں۔ عیسائیوں کے غلو کی وجہ، ان کے حد سے بڑھنے کی وجوہات، ریزنز جو تھے وہ یہ تھے کہ ایک تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا غیر فطری ان نیچرل طور پر پیدا ہونا، دوسرا آپ کو دیے جانے والے معجزے، جس میں یہ بھی شامل تھا کہ آپ پرندوں میں روح پھونکتے اور مردوں کو زندہ کرتے وغیرہ، اگرچہ کہ آپ یہ سب کچھ بحکم الہی کرتے۔ تیسرا، آپ کو زندہ آسمانوں پہ اٹھا لیا گیا تھا۔ لیکن عیسائیوں کے غلو کی سب سے بڑی وجہ آپ کا بغیر باپ کے پیدا ہونا تھا، جبکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے حضرت یحییٰ علیہ السلام بھی بطور ایک معجزہ پیدا ہوئے تھے، جب آپ کے ماں باپ بہت بوڑھے ہو چکے تھے اور ان کی ماں بانجھ تھی، لیکن عیسائیوں نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کی معجزانہ پیدائش پر ان کو الہ نہیں بنایا، بلکہ عیسیٰ علیہ السلام کے غیر معمولی پیدائش پر ان کو الہ بنا بیٹھے۔ اللہ تعالیٰ آل عمران میں فرماتا ہے کہ اگر غیر فطری طور پر پیدا ہونا
بغیر باپ کے پیدا ہونا اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہونے کی دلیل ہے، اس کے بیٹے ہونے کا پروف ہے، تو پھر عیسائیوں کو حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں اور زیادہ بدرجہ اولا ایسا عقیدہ ہونا چاہیے تھا، کیونکہ عیسیٰ مسیح تو صرف بغیر باپ کے پیدا ہوئے تھے، لیکن آدم علیہ السلام ماں اور باپ دونوں کے بغیر پیدا ہوئے تھے۔ عیسائیوں کا عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نہ صرف اللہ کے بیٹے ہیں، بلکہ انہوں نے صلیب یعنی کراس پر جان دے کر سارے انسانوں کے گناہوں کا کفارہ ادا کر دیا ہے، اور دوسرا عقیدہ یہ بھی ہے کہ ان کی شریعت میں خنزیر حلال ہے۔ احادیث میں آتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام جب نازل ہوں گے تو اعلان فرمائیں گے کہ نہ میں اللہ کا بیٹا ہوں، نہ میں صلیب پر میں نے جان دی تھی، نہ کسی گناہ کا کفارہ دیا، اور نہ خنزیر کو حلال کیا تھا میں نے۔ پھر آپ صلیب کو توڑ دیں گے۔ سورہ اسراء میں آتا ہے کہ بنی اسرائیل 2 مرتبہ زمین پر فساد عظیم برپا کریں گے، یہ ہم نے پہلے بھی پڑھا تھا، اور ان پر 2 مرتبہ اللہ تعالیٰ کا قہر اور بدترین عذاب آئے گا۔ ہم نے پچھلے اس میں یہ دیکھا کہ کس طرح پہلی مرتبہ بنی اسرائیل نے زمین پر فساد برپا کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان پر سخت ترین ظالم و جابر جنگجو لوگ ان پر مسلط کیے، جو ان کے زمینوں اور گھروں میں اندر تک گھس آئے اور ان کے شہروں کی 2 اینٹوں کو سلامت نہ رہنے دیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے انہیں موقع دیا اپنی اصلاح کرنے کا، اور ان پر اپنا فضل کیا، اور ان کو بیت المقدس اور ہیکل سلیمانی کی تعمیر کا دوبارہ موقع بھی دیا۔ لیکن جب یہ پھر سے اللہ تعالیٰ کے احسانات کو بھول گئے، سرکشیوں اور غداریوں میں بڑھ گئے، شریعت کو فراموش کر دیا انہوں نے، اور اس کے احکام کو پامال کیا، اور انبیاء کرام کا ناحق خون بہایا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیروی کرنے کے بجائے انہیں مجرم بنا کر صلیب پر چڑھانے کی کوشش کی، تو اللہ تعالیٰ نے بھی ان پر حجت تمام کر دی، اور ان کو ایسی عبرتناک سزا دی کہ دنیا میں کسی قوم کو نہیں دی گئی۔ اور یہ عذاب دوسرا بڑا عذاب ہے جس کا ذکر اللہ تعالیٰ سورہ اسراء میں کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، پھر جب دوسرے وعدے کا وقت آیا تو ہم نے دوسرے بندوں کو بھیج دیا تاکہ وہ تمہارے چہرے بگاڑ دیں اور پہلی دفعہ کی طرح پھر اسی مسجد میں گھس جائیں، اور جس چیز پر قابو پائیں توڑ پھوڑ کر جڑ سے اکھاڑ دیں۔ فلسطین پر پہلے ہی سے یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے دور سے پہلے ہی رومنز کا قبضہ تھا، لیکن جب عیسیٰ علیہ السلام کے بعد یہودیوں نے رومیوں کے خلاف کھلی بغاوت شروع کر دی تو 70 AD میں رومن جنرل ٹائٹس نے ان کے خلاف ایک سخت فوجی کارروائی کی اور اس بغاوت کو کچل ڈالا۔ اس موقع پر اس نے یہودیوں کا قتل عام کیا، 1,33,000 یہودیوں کو قتل کیا، اور 670,000 یہودیوں کو گرفتار کیا، ہزاروں یہودیوں کو پکڑ کر دوسرے شہروں میں مختلف کاموں کے لیے بھیجا گیا، ان کی دولت لوٹ لی گئی، ان کی مذہبی صحیفوں کو پاؤں تلے رون دیا گیا، اور یروشلم، بیت المقدس اور ہیکل سلیمانی کو مسمار کر کے پیوند خاک کر دیا گیا، زمین بوس کر دیا گیا، اور یہود کو ہمیشہ کے لیے بیت المقدس سے جلا وطن کر دیا گیا، اور ان کو وہاں داخل ہونے کی اجازت نہ تھی۔ یہ یہود پر نازل کیا گیا اللہ تعالیٰ کا دوسرا بڑا عذاب تھا۔ اس کے بعد فلسطین سے یہودیوں کا اثر و اقتدار ایسے مٹا کہ تقریباً 2000 سال تک ان کو سر اٹھانے کا موقع نہ ملا۔ بعد میں رومی شہنشاہ ہیڈریون نے اس شہر کو دوبارہ آباد کیا، مگر اس نے اس کا نام بدل کر ایلیا رکھ دیا، لیکن اس نے یہودیوں کو داخل ہونے کی یہاں اجازت نہیں دی۔ پھر دوسری جنگ عظیم یعنی کہ سیکنڈ ورلڈ وار 1917 کے دوران انگریزوں نے فلسطین پر قبضہ کر کے یہودیوں کو وہاں آباد ہونے کی اجازت دی، اور
اتنے سالوں میں تب جا کر یہودیوں کو اپنی ریاست قائم کرنے کا موقع ملا، اور وہ ہیکل سلیمانی جو 2000 سال پہلے ٹائٹس نے ڈھایا تھا، جو ان کا سیکنڈ ٹیمپل تھا، اس کو آج تک دوبارہ بنانے کی تیاری میں ہے، اور اسی کو وہ تھرڈ ٹیمپل کا نام دیتے ہیں یا دینے والے ہیں۔ غرض یہودی تقریباً 1950 سال جلا وطن رہے، اور ان کو اپنی زمین میں داخل ہونے کی اجازت نہیں تھی۔ فلسطین سے نکالے جانے کے بعد ان کے کئی قبیلے مدینہ منورہ میں جا کر بس گئے۔ یہ وہاں کیوں بسے؟ کیونکہ ان کی کتابوں میں تھا کہ آخری پیغمبر مدینے کے اس ہی شہر میں آئیں گے، اور یہود ایک عرصے دراز سے اللہ کے آخری نبی کے انتظار میں وہاں بسے تھے۔ سیرت کی کتابوں میں یہود کے ان قبیلوں کے نام آتے ہیں جو مدینے کے اطراف بسے ہوئے تھے۔ وہ تھے بنو قینقاع، بنو قریظہ اور بنو نذیر۔ اور یہ یہود انصار مدینہ سے اکثر کہا کرتے تھے کہ ہمارے ایک پیغمبر یہاں آنے والے ہیں، اور ان کی کتاب میں اس آخری نبی کے بارے میں کئی تفصیلات اور کئی نشانیاں موجود تھیں۔ جب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بطور آخری نبی تشریف لائے تو ان ظالموں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر دیا۔ وہ تمام نشانیاں اور تمام کی تمام پیشن گوئیاں ان پر پورا ہونے کے باوجود صرف حسد اور بغض کی بنا پر، پہلے انبیاء جو ان کی نسلوں میں سے آئے، ان کا انکار اور ان کا قتل انہوں نے صرف اس بنا پر کیا، یہود نے ان کا انکار اور ان کا قتل اس بنا پر کیا کہ وہ ان کو نیکی کی طرف بلاتے تھے اور اچھائی کا حکم دیتے تھے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار یہود نے اس بنا پر کیا کہ وہ ان کی نسل میں سے نہیں تھے۔ بنو اسحاق یعنی اسحاق علیہ السلام کی اولاد کے بجائے بنو اسماعیل یعنی اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے۔ ان کی نسل میں سے نہ ہونے کی وجہ سے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر دیا، اور ان کی وہ نشانیاں جو ان کی کتابوں میں موجود تھیں ان کو چھپا دی، حالانکہ ان کے دل گواہ تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے سچے نبی ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ بقرہ میں، الذین آتیناہم الکتاب یعرفون کما یعرفون ابناءہم، جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ ان کو یعنی آخری پیغمبر کو اس طرح پہچانتے ہیں جس طرح وہ اپنے بیٹوں کو پہچانا کرتے ہیں۔ غرض یہود کس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انہوں نے سازشیں کی، کس طرح آپ کو ستایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر الزامات لگائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مختلف طرح کے سوالات کیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتحان لینے کے لیے، اور سب کا صاف جواب ملنے کے باوجود اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے نبی ثابت ہو جانے کے باوجود وہ کس طرح عام لوگوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بدظن کرتے تھے، اور ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے خلاف بھڑکایا کرتے تھے، اور کس طرح انہوں نے میثاق مدینہ قائم ہونے کے بعد مسلمانوں سے غداری کی اور آپ کے قتل کی سازشیں کی، اور پھر مدینہ منورہ سے نکالے گئے۔ انشاءاللہ ہم اس سب کی تفصیلات اگلی لیکچر سیریز جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن عظیم پر مشتمل ہے اس میں پڑھیں گے باذن اللہ تعالی۔ لیکن مجھے آپ کو یہاں ایک اطلاع دینی ہے کہ ہماری یہ اگلی سیریز انشاءاللہ رمضان کے بعد ہوگی۔ میں اتنا عرصہ گیپ دینے کے لیے معذرت چاہتی ہوں، دراصل میں ایک اسٹوڈنٹ بھی ہوں اور میرے ایگزامس ہیں، اس لیے میں چند دن چھٹی لے رہی ہوں، لیکن انشاءاللہ تعالی میں پوری کوشش کروں گی کہ ہمارا یہ پڑھنا پڑھانا اور سیکھنا سکھانا کسی نہ کسی طرح رمضان سے پہلے اور رمضان میں بھی جاری رہے باذن اللہ تعالی۔ ہم بہت جلد آپ کے لیے ایک نیا کورس شروع کرنے والے ہیں انشاءاللہ، اس کے ڈیٹیلز آپ کو گروپس میں بتائے جائیں گے انشاءاللہ۔ مجھے امید ہے کہ اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ سب اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں گے
اور دعا کریں کہ اللہ تعالی ہم سب کے وقت میں برکت دے اور ہم سب سے اپنے دین کا بہترین کام لیں اور ہم سب کے لیے اور ہمارے والدین کے حق میں اس کو صدقہ جاریہ بنائیں۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔